जी जनाब, once again वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में आपको बताती चलूं। मोटरवे से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ों को अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं और अब जिस तरह का सिलसिला हो गया है, लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड, तो किस तरह से हम अपनी सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखते हैं और उसके बाद हम किस तरह से अपनी पुलिस के साथ शाना बशाना चल सकते हैं और वही वाली बात कि हमारी सेफ्टी के लिए सबसे पहले सामने खड़े होते हैं और हमारी ही सेफ्टी के लिए हम उनसे झगड़ा कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें, ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो अक्सर हमारे जहनों में होते हैं, लेकिन जहां बात आ जाती है हमारी पुलिस की, वो किस तरह से तैनात है, किस तरह से काम कर रही है, दिन हो चाहे रात हो, वो हमारे लिए, हमारी मोटरवे को सुकून दे पहुंचाने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, डिफरेंट रूल्स बना रही होती है। किस लिए? कि हम अच्छी सी ड्राइव कर सकें, एक्सीडेंट से बच सकें। और जिस तरह हम आजकल, आपको पता है कोरोना में जो बहुत मुश्किल है कि इस तरह की ड्यूटीज़ निभाना, फिर भी वो कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, कुछ मोटरवे के इंस्पेक्टर्स हैं, सीनियर इंस्पेक्टर्स और डीएसपी। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डीएसपी ऑफ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस अदील शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, आप ठीक? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ लाए हमारे शो में आज। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया है। आज हम अपनी बात करने का, इस फोरम के जरिए हम आवाम से बात कर सकेंगे और आपके जरिए लोगों को मोटरवे पुलिस के बारे में और अपने ड्यूटी के बारे में थोड़ा बहुत आगाही दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। इसी के साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं उन्हें भी मैं मुतारिफ कराती चलूँ। ही इज सीनियर पेट्रोल ऑफिसर अहमद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लेकर आए। और इसी के साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं, ही इज ऑल्सो सीनियर पेट्रोल ऑफिसर। आइए उन्हें वेलकम करते हैं, इस्लाम दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप तशरीफ लाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोटरवे एक ऐसा मेन मीडियम है हमारा मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल करने के लिए कि अगर इस पे ही हम बहुत सारी चीज़ों को लुक आफ्टर ना करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सबसे पहले तो सर आपसे सवाल मैं करूंगी कि आपके जो ड्यूटी एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं? वैसे तो ये डिपार्टमेंट जो है वो नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस कहलाता है। पाकिस्तान में जितनी भी अभी मोटरवेज हैं और जितनी नेशनल हाईवेज हैं जिन पर मोटरवे पुलिस अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रही है, परफॉर्म कर रही है, वो उनको मिला के एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसका नाम है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। तो पर्टिकुलरली जो मैं और इस्लाम और ये अहमद अली जिस सेक्टर से हमारा हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम नॉर्थ जोन है मोटरवे का, इस महकमे का एक पार्ट है नेशनल हाईवे का। अच्छा। हाईवे का एक सेक्टर N5 नॉर्थ शुरू होता है पेशावर से लेकर लाहौर तक। इसमें हमारे जो डीआईजी हैं विशाल फ़खर सुल्तान साहब, उनकी सरबराही में एक हमारा सेक्टर है, उसको मज़ीद तकसीम किया गया है। पेशावर से लेकर मोटरवे चौक तक, ये जो टेक्सला और 26 नंबर चुंगी मोटरवे जहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक, यहाँ हमारे सेक्टर कमांडर हैं शफीक साहब। अच्छा। मोहम्मद शफीक रहमान साहब, उनके ज़ेरे क़यादत हम एक मोबाइल एजुकेशन यूनिट की टीम है जिसकी सरबराही मैं करता हूँ और ये 2 ऑफिसर्स जो हैं वो मोबाइल एजुकेशन यूनिट के शाना बशाना हमारे साथ काम करते हैं। That's really great। अच्छा सर, मैं अगर सबसे पहला सवाल आपसे करूं कि क्योंकि मोटरवे एक ऐसी जगह है जहां पर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, हर कोई आ जा सकता है, तो सबसे पहले जो रूल्स फॉलो करने के लिए एक रोड सेफ्टी होती है, उसे आप लोग किस तरह से एजुकेट करते हैं, लोगों तक किस तरह से पहुंचाते हैं, और आप लोगों की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है रोड सेफ्टी को लेकर वो किस हद तक है? अच्छा, पहले मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं आपके इस क्वेश्चन की जी, कि मोटरवेज में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। मोटरवे एक कन्फाइंड, एक रिस्ट्रिक्टेड एक सड़क का नाम है जिस पे दोनों तरफ एक वायर लगी होती है और उसमें लिमिटेड एक्सेस होती है। आप सिर्फ इंटरचेंज के जरिए एग्जिट हो सकते हैं और एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो जीटी रोड है वहाँ पर इस तरह की कोई नहीं। मैं लोगों के हवाले से बात कर रही थी क्योंकि सारे व्हीकल्स तो आपकी जो अलाउड है वही होंगी, लेकिन लोगों में तो रिस्ट्रिक्ट आप कर नहीं सकते। लोगों में नहीं कर सकते। लोगों को भी हम चेक करते हैं, टोल प्लाजाज पे एंट्रीज पे हमारे ब्रीफिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो देखते हैं, कुछ चीज़ें मॉनिटर करते हैं। लेकिन इस पर पर्टिकुलरली पीएसवी व्हीकल जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। ड्राइवर के पास जैसे बस आ रही है तो वो एक अकेला ड्राइवर तो नहीं होता, उसके साथ 40-50 लोगों की ज़िंदगी मुंसलिक होती है। तो वहाँ पर हमने हर टोल प्लाजा पे एक सिस्टम शुरू किया हुआ है। वहाँ पर वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखते हैं, व्हीकल फिटनेस देखते हैं, इंश्योरेंस देखते हैं और इस तरह की मुख्तलिफ हमने मेजर्स लिए हुए हैं जिनको फिल करने के बाद ही वो बस की मूवी बनती है, रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद
بعد وہ بس انٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی ٹی روڈ پہ جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ انٹائر اس کی انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے موٹر ہائی وے کی. ہائی وے میں کیونکہ انٹری اور ایگزٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس طرح کا خاص, تو جو لنک روڈ سے وہاں سے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے, سارا جی ٹی روڈ جو ہے وہ اربنائزڈ ہو گیا آلموسٹ, خاص کر یہ جو ہمارا ٹیکسلا, حسن عبدال, ایبٹ آباد چوک کے قریب جو ایریا ہے, کامرا سے اس طرف ٹورڈز پنڈی, تو یہ تو سارا ہی آلموسٹ اسلام آباد میں شامل ہو گیا اور اربنائزڈ ہو گیا. اسی طرح جی ٹی روڈ کا جو دوسرا فیکٹر ہے یہ ترنول والا, جو ترنول سے آگے جو ٹی چوک جسے روات کہتے ہیں, یہ بھی سارا اربنائزڈ ہو گیا ہے. تو اس طرح کی انوائرمنٹ وہاں پر تو نہیں فالو کی جا سکتی, لیکن جہاں بھی ہمارے بریفنگ آفیسرز ٹول پلازا پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری پیٹرولنگ موبائلز ہوتی ہیں, ہر 10 کلومیٹر کے ایریے میں ہماری آلموسٹ 7 سے 8 کلومیٹر کے ایریے میں ایک پیٹرولنگ موبائل ہوتی ہے, اس میں 2 آفیسرز ہوتے ہیں, وہ وائلیشن پہ چیک رکھتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا روڈ سیفٹی کا, تو روڈ سیفٹی اپنے آپ کو ارد گرد کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کا نام ہے. بالکل. آپ بارش ہو رہی ہے تو آپ کی سپیڈ کم ہو جائے گی. آپ اگر ہلی ایریا میں ٹریول کر رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, آئی ایم ڈی سی پہ جا رہے ہیں, موٹر کے ہائی ویز پہ اس پہ جا رہے ہیں, پہاڑی ایریا میں جا رہے ہیں, تو وہاں پہ ڈرائیونگ کے انوائرمنٹ چینج ہو جائیں گی, ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہیں. آپ کسی اربن سٹی ایریا میں جا رہے ہیں تو وہاں پر انوائرمنٹ چینج ہو جائے گی. تو جو اوور آل روڈ سیفٹی ہے وہ ہم لوگوں کو یہی بلیو کرتے ہیں کہ روڈ سیفٹی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اس کے علاوہ دوسروں کو محفوظ رکھنا. بالکل صحیح بات. دوسروں کو بڑا امپورٹنٹ ہے محفوظ رکھنا, خدا نہ خواستہ آپ کی اپنی غلطی سے کوئی اور افیکٹ نہ ہو جائے. بالکل. تو اس کو کس طرح سے آپ لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ کچھ آپ لوگوں نے کیا اس طرح کی کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, یا آپ نے اپنی پولیس جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہے ان کو یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ بھئی جو بھی آئے اس کو یہ گائیڈنس ضرور ملنی چاہیے؟ اچھا, اس میں بہت بڑا انیشیٹو ہے ہمارا موٹر وے پولیس کا, نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کا, کہ ہم موٹر وے پولیس نے موبائل ایجوکیشن یونٹ کا کانسیپٹ دیا پاکستان میں آ کر. تو ہماری ڈیوٹی چارٹر میں شامل ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. تو وہ ہمارا بہت بڑا فیکٹر ہے ایجوکیشن کا. ہم ابھی ریسنٹلی ہمارے آئی جی کلیم امام صاحب نے اور ہمارے ایڈیشنل آئی جی ہیں عباس ملک صاحب, ان کی سربراہی میں ایک انیشیٹو لیا گیا ہے. تمام مدرسہ اور جو مدارس ہیں, مساجد ہیں, ہم وہاں تک اپروچ کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم اسکول, کالجز, پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں, وہاں پر روڈ سیفٹی کے ایجوکیشن دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہر سیکٹر میں آپ یہ کہہ لیں کہ آلموسٹ 250-200 کلومیٹر کے ایریا میں ایک موبائل ایجوکیشن یونٹ بنا ہوا ہے. تو وہ موبائل ایجوکیشن یونٹ 2-3 آفیسرز پہ, فیمیل آفیسر کے ساتھ کمبینیشن میں وہ ہم نے بنایا ہوا ہے. ان کے پاس ایک پرٹیکولرلی روڈ سیفٹی کی ڈیڈیکیٹڈ ایک ٹیم ہے. وہ ایک وہیکل بھی ان کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے, روڈ سیفٹی کے اکوپمنٹ اس میں ہوتے ہیں. ان کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز پہ لوگوں کو, ہمارے پاس ڈرائیورز کے لیے جو تھوڑا سا ایسا طبقہ ہے جو انگریزی نہیں سمجھ سکتا, ان کے لیے اردو میں پریزنٹیشنز ہیں, بچوں کے لیے علیحدہ ہیں, ٹین ایجرز کے لیے علیحدہ ہیں, ون ویلنگ پہ, اور مختلف جو ہمارے عوامل ہیں روڈ حادثات کے, ان کی ایک ہم پہلے انالیسس کرتے ہیں, پھر ان کی روڈ سیفٹی ان کے کاز ایکسیڈنٹس دیکھ کے ان کے مطابق پھر پریزنٹیشنز بنائی جاتی ہیں, یا آپ کہہ لیں چھوٹا موٹا لیکچر بنایا جاتا ہے. لوگوں کو بور بھی نہیں کرتے کہ 5-7 منٹ 10 منٹ لوگوں کے لیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن کریں. تو جس طرح یہ 2 ہمارے افسران آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہم پورے مہینے کا شیڈول بناتے ہیں, لوگوں سے ٹائم لیتے ہیں, پھر وزٹ کرتے ہیں جا کے. پہلے یہ بڑی ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام جاری ہے, اور اس میں ہمارا بہت بڑا رول ہے محکمے کا روڈ سیفٹی اویئرنیس پھیلانے میں, ایجوکیشن پھیلانے میں. صرف چلان کی حد تک نہیں ہم کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو انشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں, اور مدارس میں جا رہے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں. آپ کے انسٹیٹیوشن میں لوگ آئے ہوں گے ہمارے ضرور, اور بھی بہت سارے ادارے ہیں ایسے جہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم گائے بگائے بات اپنی پہنچاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جو آپ نے چلان کی بتائی وہ تو بالکل پھر اینڈ آ جاتا ہے, وہ ایک پنشمنٹ ہے ایک طرح کی, کہ اگر آپ نے ہمارے رولز نہیں فالو کیے اور اتنے لیکچر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو چلو آؤ اب بھگتو. آپ اس کو پنشمنٹ بھی کہہ سکتی ہیں, لیکن آپ یہ اس کو کہہ لیں گے ایک تھوڑا سا اسٹاپ اوور ہے, کہ آپ جھٹکا ہے کہ بھائی آپ ذرا, یہ بھی آپ کی سیفٹی کے لیے ہے. دیکھیں ٹولز لینے پڑتے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے, تھوڑا بہت کوئی مختلف طریقے اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. تو چلان از ون آف دیم.
ہاں رائے راست پہ لانے کے لیے ہمیں ہر طریقہ اپنانا چاہیے. احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گی, ایک ٹرم یوز کروں گی, اس کے ذرا آپ ہمیں بتائیے گا. روڈ فرنیچر سننے میں آتا ہے, تو اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کیا چیز ہے یہ, ذرا ہمیں اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دیں, اس کو بتائیں, ڈیفائن بیسکلی آپ ہمیں کریں. اچھا میم, آپ نے اس سے یہ سوال کیا نا روڈ فرنیچر, جی اس کا بڑا ایک سمپل سا سمجھنے کے لیے نا, اگر آپ کسی بھی گھر میں جاتے ہیں تو اس گھر میں جب ہم ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ڈرائنگ روم کا فرنیچر ہمیں بتا دیتا ہے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے. جی اسی طرح ٹی وی لاؤنج میں جا کے بیٹھتے ہیں تو اس کا فرنیچر انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ ٹی وی لاؤنج ہے. بیڈ روم کا فرنیچر سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیڈ روم ہے اور یہاں کی SOPs کیا ہیں, کس طریقے سے چلنا ہے. تو بالکل اسی طرح ہی جب ہم سڑک کے اوپر آتے ہیں نا تو سڑک کا بھی ایک اپنا روڈ فرنیچر ہے. اب ڈرائنگ روم کا فرنیچر صوفاز ہوں گے, ٹھیک ہے نا, بیڈ روم میں نارملی بیڈ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹی وی لاؤنج میں آپ کے پاس بڑے یا ایزی جو بیٹھنے کے لیے بڑی کرسیاں ہوں گی یا وہ لیئر صوفاز موجود ہوں گے وہاں پہ. روڈ فرنیچر میں کیا ہوتا ہے, روڈ فرنیچر میں سائن بورڈز آ جاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے, بالکل اسی طرح شیورونز ہوتی ہیں, کیٹ آئیز ہوتی ہیں, یہ ڈفرینٹ کلر کی ہوتی ہیں, لین مارکنگ ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں روڈ فرنیچر میں آتی ہیں. اب ان بالکل اسی کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں اگر آپ چلے جائیں, جیسے میں نے کہا ڈرائنگ روم میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کی کچھ SOPs ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹی وی لاؤنج میں بہت فارمل انداز میں, اچھا جب ہم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھیں گے اس کی کچھ SOPs ہیں. صحیح. بیڈ روم میں آپ کی بالکل ایک ڈفرینٹ SOPs ہیں. بالکل اسی طرح ہی فرنیچر کے حساب سے رولز اینڈ ریگولیشن سڑک کے اوپر بھی چینج ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے. عام طور کے اوپر اگر آپ سائن بورڈز کو دیکھیں تو یہ کیٹیگرائز کیے جاتے ہیں 3 اقسام میں. ایک ریکٹینگولر شیپ میں ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں انفارمیٹری سائن بورڈز. اس کے اوپر انفارمیشن لکھی ہوتی ہے. اگر آپ ٹریول کریں موٹر ویز کے اوپر یا ہائی ویز کے اوپر تو آپ کو بڑے بڑے ٹرائنگولر شیپ میں سائن بورڈز نظر آئیں گے. اس کے اوپر انفارمیشن لکھی ہوتی ہے, لاہور اتنے کلومیٹر, راولپنڈی اتنے کلومیٹر, ریسٹورینٹ, مسجد, ہاسپٹل وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو سائن بورڈز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انفارمیٹری سائن بورڈز. دوسرے قسم کے سائن بورڈ ہوتے ہیں یہ ٹرائنگولر شیپ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ جو ٹرائنگولر شیپ میں ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریگولیٹری سائن بورڈز. صحیح ہے. یہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آنے والی سڑک کے بارے میں, کہ آنے والی سڑک پر کیا ہونے والا ہے. لیٹس سے یو ٹرن آنے والا ہے تو وہ 200-300 میٹر پہلے ایک ٹرائنگولر شیپ کا بورڈ نظر آئے گا آپ کو, اس یو ٹرن سے اس پہ لکھا ہوگا یو ٹرن کا نشان. ایگزیکٹلی ایک بورڈ پہ لگا ہوتا ہے آہستہ چلائیں, آگے آبادی ہے. اچھا ہاں, وہ کوشچن سائن بورڈز ہوتے ہیں, اس طرح کے نارمل ہوتے ہیں. یس. اور جو فائنلی جو تیسری قسم ہے سائن بورڈز کی ہوتی ہے راؤنڈ شیپ میں, اس کو بولتے ہیں مینڈیٹری سائن بورڈز. اب مینڈیٹری سائن بورڈز کو سادہ زبان میں سائلنٹ پولیس آرڈرز. اچھا, ان کو سائلنٹ پولیس آرڈرز بھی کہتے ہیں, کیونکہ اگر ہم ان میں لکھی ہوئی انفارمیشن کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نقصان ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. جس طرح سر نے ابھی تھوڑا سا یہ ایکسپلین کیا اس کو کہ روڈ سیفٹی کو, تو بنیادی طور کے اوپر وہ جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس کی فردر ڈیٹیل میں یہی روڈ فرنیچر آ رہا ہے, اور روڈ فرنیچر کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کے مطابق اپنی ڈرائیونگ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محفوظ بنا سکیں. اس میں ایک تھوڑی سی ریکویسٹ, میں چونکہ آج فورم ایسا ہے اس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں تک پہنچے. عام طور کے اوپر ہمارے ہاں اس روڈ فرنیچر کو دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی. رائٹ. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ نو پارکنگ کے این بورڈ کے نیچے لوگوں نے گاڑی پارک کی ہوتی ہے, اور جب ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے یہاں گاڑی پارک کی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو پتہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں بورڈ لگا تھا. اچھا, اس میں بڑے مزیدار قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آبادی سے پہلے اسپیڈ کا بورڈ لگا ہوا ہے جی. اچھا, جب آپ اس کو اسپیڈ چیکنگ کرتے ہوئے جب ہم روکتے ہیں, ہمارے آفیسرز روکتے ہیں, تو پہلی بات یہ کرتے ہیں بورڈ تو لگا ہی نہیں ہے جی پیچھے. آپ نے دیکھا نہیں, وہ بات الگ ہے. تو اب یہ ایک ہمارے ہمیں کلچر بنانا ہوگا. یہ رائٹ, جیسے ہم عام زندگی میں ڈرائنگ روم میں آتے ہیں نا تو نیچرلی پھر ہم اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, ہاں میں نے اس طرح بیٹھنا ہے, اس طرح میں نے بات کرنی ہے. تو یہی کلچر جو ہے یہ ہمیں روڈ کے اوپر بھی لے کر آنا ہوگا تاکہ فرق نظر آئے. انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے, یہ جو فرق نہیں نظر آ رہا نا, اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹو بی ویری فرینک ہم لفٹ نہیں کرواتے سائن بورڈز کو. بالکل, وہ کیئرلیسنس ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم صرف سیدھا فوکس رکھتے ہیں روڈ کے اوپر یا گاڑیوں پہ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, واقعی آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سائن بورڈز کو دیکھیں تو ہم بہت اچھی طریقے سے اپنے سفر کو طے کر سکتے ہیں, کیونکہ اکثر ڈھلان کا یا روڈ شارپ ٹرنز کا یہ ساری چیزیں ہمیں سائن بورڈز بتا رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم نہ دیکھیں تو ہمارا ہی نقصان ہے. جی بالکل صحیح ہے. اس میں آپ کو ایک لطیفہ چھوٹا سا ایڈ کرتا ہوں. جی ضرور. یہ اس گجر خان میں اگر آپ گجر خان بس اسٹاپ کی طرف جا رہے ہیں نا یہاں سے پنڈی سے, تو یہاں پہ ایک عجیب سا ایک واقعہ ہوا. تو میری ڈیوٹی تھی وہاں پہ, ایک انکل نے کلٹس گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, تو میچور آدمی تھے 55-60 کی ایج کے. اچھا. تو اللہ کی شان انہوں نے ایک اونٹ کو ٹکر ماری.
اچھا جب میں پہنچا تو اب سچی بات یہ ہے کہ بینگ پولیس آفیسر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے اب مجھے ہنسی آ رہی تھی بڑی زور سے. میں نے کہا یار اگر ان صاحب کو اونٹ نظر نہیں نہ آیا تو پھر اب میں ان سے کیا پوچھوں. صحیح بات ہے. ان سے سوال کیا کروں کہ آپ نے کیوں ایکسیڈنٹ کیا. ہاں بڑا میں نے اپنے آپ کو روکا اس چیز سے کہ یار وہ ہیوملیٹ نہ ہو نا, فیل کرے کہ یار یہ کیا عجیب سوال کر رہا ہے میرے سے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ نارملی میرا جو سٹائل ہوتا ہے کہ حضرت سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ حضرت ایک بات کہوں برا تو نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا جی بیٹا بولیں. تو میں نے کہا کہ حضرت جی آپ کو یہ اونٹ نظر نہیں آیا. ہاں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو وہ موبائل پہ بات کرتے ہوئے میرا موبائل سلپ ہو گیا تھا ہاتھ سے. تو میں وہ اٹھانے کے لیے نیچے گیا ہوں تو اتنی دیر میں گاڑی میری اس کو لگ گئی ہے. تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے آپ نے سائن بورڈ دیکھا پیچھے. کہتا ہاں بیٹا سائن بورڈ تو لگے ہوئے تھے. ہاں لگے ہوئے تھے, دیکھا نہیں کہ اس پہ کیا تھا. تو میں نے کہا سر اس پہ دیکھا آپ نے کیا تھا. تو میں نے کہا ہاں بیٹا اس کے اوپر نا چھوٹی چھوٹی بکریاں بنی ہوئی تھی. تو میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے. کہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سڑک کے اوپر بکریاں آ سکتی ہیں. آ سکتی ہیں, آپ اویئر میں نے کہا سر ایسا نہیں ہے کہ صرف بکریاں نہیں, اس کا مطلب تھا کہ اینیمل کراسنگز ہیں یہاں پہ, کوئی بھی اینیمل آ سکتا ہے. کہتا بیٹا اس میں اونٹ تو نہیں نہ تھا. تو میں نے کہا کہ سر میں یہ آپ کی جو سجیشن ہے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اپنے سینئرز تک پہنچانے کی. سارے جانور ایک ہی بورڈ شامل کریں گے. تو دیکھیے بنیادی طور کے اوپر ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مشکل کام سمجھا جاتا ہے نا, ایون ہمارے کتنے سارے دوست ناراض ہوتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. سوال کیا کرتے ہیں آپ مجھے یہ جو ٹریفک کے سائنس نہیں ہوتے یہ سائن والا ٹیسٹ کسی طرح پاس کرا دو باقی میں کر لوں گا. اور سب سے مشکل ہی وہی ہے کہ آپ نے الرٹ ہونا ہے انہی چیزوں کے لیے. حالانکہ یقین کیجیے یہ یونیورسل ہے. پوری دنیا میں یو ٹرن کا جو سائن ہے نا وہ سیم ہے. پوری دنیا میں اسپیڈ کا جو سائن بورڈ ہے اسپیڈ لمٹ کا وہ سیم ہے. ٹھیک ہے نا. ٹرنز کا سائن ہر چیز یونیورسل ہے. رائٹ. اور جب یونیورسل ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی اسکالرس کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. یہ ایک عام فہم رکھنے والے انسان کے لیے یہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کے آپ فوراً سمجھ جائیے کہ سائن بورڈ کا مطلب کیا ہے. بالکل صحیح بات. ہاں ہم پھنستے پتہ ہے کہاں ہیں, جہاں پہ ہم بحیثیت قوم جو ہم اپنی سائنس لڑاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں نا کہ یار یہ اس کا تو مجھے یہ مطلب لگ رہا ہے, وہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں. کامن سینس میں جو اس کا مطلب نظر آتا ہے آپ کو وہی اس کا مطلب ہوتا ہے. رائٹ. کچھ ٹیسٹ کا تھوڑا سا ہمیں پریشر ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم اکثر وہاں پر پرابلم میں آ جاتے ہیں. ادروائز کوئی اتنی بڑی مشکل چیز نہیں ہے. یہ گنے چنے 40 سے 45 سائن بورڈز ہیں, ٹھیک ہے, اور اسٹینڈرڈ میننگ ہے ان کے. اور وہی چیز ہے کہ کسی چیز پہ اگر ہم دھیان لگائیں گے نا سمجھنے کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ کہ ہم فوکس نہیں کرتے, ہم سائن بورڈز کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, ہم ویسے ہی نکل جاتے کہ پتہ نہیں کیا اشارہ ہے, چلو آگے, اپنے سفر کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ وہی سائنز ہیں جو ہمارا جو سفر آگے کا ہے وہ اور مزید آسان بنا سکتے ہیں, ہر مشکل سے ہمیں بچا سکتے ہیں. اور وارننگز ایک طرح کی کہ اگر جیسے ابھی آپ نے وہ بھیڑ بکریوں کا جو سائن بتایا اگر ہم وہ دیکھ لیتے تو ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی آگے آنے والے سڑک کے اوپر ہمیں یہ چیزیں بھی مل سکتی ہیں تو ہمیں احتیاط برتنی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو شاید آج کل کے وقت میں اب ہو سکتا ہے تھوڑی بہت اویئرنیس آ گئی ہے تو ہم احتیاط ضرور کرنے لگے. لیکن اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے ایسے سوال ہیں, ان پہ ہم بات کریں گے اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے, اور بڑا ضروری ہے ہماری سیفٹی سب سے زیادہ پہلے. لیکن ابھی فی الحال ایک بریک پہلے ہے. جی جناب, ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس سے ہیں, اور بہت امپورٹنٹ چیزوں کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہی چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بہت بڑے بڑے مسئلوں کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. میں اسلام صاحب آپ کی طرف اب آؤں گی. بہت ساری چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, سیفٹی پہ بھی بات کر لی, سائنس پہ بھی بات کر لی. اب اگر تھوڑا سا آتے ہیں کہ اگر یہ ان ساری چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا اور اب مشکل جو چیز ہے وہ ہے ایکسیڈنٹ, تو کون سی ایسی خاص وجوہات ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹس کا باعث بن سکتی ہیں؟ جی میم, بڑی مہربانی. سب سے پہلے جو ہمارا ایک موٹو ہے, ہمارے سامنے جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے بینگ موٹر وے پولیس, تو ہمارا یہ ایم ہوتا ہے کہ پریشیس لائف کو ہم کیسے بچا سکیں. اس کے لیے ہمارے سارے اپروچ ہوتے ہیں, چاہے وہ بریفنگ ہے چاہے وہ انفورسمنٹ ہے. لیکن اگر ہم اس کو اور طریقے سے دیکھیں, ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں تو ایکسیڈنٹ میں یہ جو جتنا مسہیپ ہے اس میں زیادہ غلطی جو ہے وہ ہیومن ایرر ہے, اور وہ آلموسٹ تقریباً 90% ہیومن ایرر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو 5% گاڑی کی غلطی آتی ہے اور 5% انوائرمنٹ کی غلطی آتی ہے. اب انسان اگر ہم اس کو دیکھیں کہ 90% یہ کم نہیں ہے, بہت زیادہ غلطی ہے,
तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो उसमें यही है कि पहले तो ये आता है कि कुल्लुकुम रायउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और ये इसलिए मैंने ये अर्ज़ की ये बात कि एक बंदा जब वो घर से निकलता है तो पेरेंट्स जो है पहले उनको देखें, क्योंकि अक्सर हमने देखे हैं कि यंगस्टर मोटरसाइकिल पे होते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो ये जो पॉइंट शुरू होता है ये घर से शुरू होता है। तो इसके लिए हम पुलिस को बहुत ज़्यादा बदनाम करते हैं कि वो कुछ नहीं करते, लेकिन पहले तो उनको ये देखना चाहिए। अब गलती कहाँ से शुरू होती है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती एक बंदे की। पैसे है, उनके लिए गाड़ी भी खरीदी जाती है, आजकल जिस तरह मोटरसाइकिल लोग किस्तों से निकालते हैं, तो बहुत इजी है, लेकिन ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो पहला काम ट्रेनिंग का है। इसके बाद हम देखते हैं तो ओवर स्पीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे बहुत ज़्यादा अमवात होते हैं, एक्सीडेंट, तो ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए। एक और पॉइंट ये है कि हमने अक्सर देखा है कि तवज्जो रोड के ऊपर, ड्राइविंग के ऊपर एक ड्राइवर का ना होना, इसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और उसमें यही होता है कि अक्सर लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार जब हम एक्सीडेंट की तरफ आते हैं तो उनसे पूछते हैं एक्सीडेंट क्या हुआ, क्यों हुआ, तो वो कहते हैं सर मैंने USB लगा रहा था, मैं और कभी कह रहे बच्चे को मैं चिप्स दे रहा था। तो छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी होती हैं कि वो आपकी जो तवज्जो है उसको ड्रैग करता है। अच्छा, और एक और चीज़ है कि GT रोड पे भी अक्सर हमने देखा है कि लोग रॉन्ग साइड पे आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल, वो भी आप देखें आपके एक्सीडेंट्स की वजह बन सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक केयरलेसनेस है, लोग वो जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा हम जी ज़रूर सर, जिस तरह आपने कहा ना कि रॉन्ग साइड से लोग आते हैं, तो ये जो इस्लाम दानिश ने बात की कि अटेंटिव होना, तवज्जो देना, तो अगर एक ड्राइवर जो अटेंटिव है तो वो अपने आप को दूसरे की गलती से बचा सकता है। एक तो रॉन्ग साइड पे आ रहा है वो तो गलत है, लेकिन जो सामने से जा रहा है, जो सही जा रहा है, तो वो अपने आप को उस गलत आदमी के नुकसान से बचा सकता है कि उसका लॉस इसको ना पहुंचे। तो वो अगर आप अटेंटिव है ना तो आप दूसरे की गलती से अपने आप को बचा सकते हैं। आपका अटेंटिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग के दौरान, मोटरसाइकिल चलाने के दौरान, इवन के पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल आदमी के लिए भी जो भी रोड पे आ रहा है उसका अटेंटिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही ना, क्योंकि अक्सर हम मोटरवे पे बड़े रिलैक्स हुए होते हैं कि भाई हम जिस गो में जा रहे हैं यहाँ हमारे सामने कोई नहीं आ सकता, कोई हमें स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा कि हमें गाड़ी रोकने पड़े। और GT रोड के ऊपर जो अक्सर आप जो बात कर रहे हैं वो वाकई वो जिस तरह से रश होता है वहाँ पे कि वहाँ तो आपके बसेस भी मौजूद हैं, रिक्शे भी चल रहे हैं, लोग पेडेस्ट्रियन भी जो हैं वो इधर से उधर वॉक कर रहे हैं। साहब फरमाते थे ना गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ये GT रोड पे गलती की गुंजाइश नहीं, वाकई वहाँ तो वैसे ही आप अलर्ट रहते हैं, आपकी नींद सब उड़ जाती है, सुकून सब उड़ जाता है। तो इस तरह से हम भी आप सबसे, आपके इस फोरम से ये रिक्वेस्ट करेंगे आवाम से कि गलती की गुंजाइश नहीं है, सड़क पे जब आना है तो पूरा एंटरटेन होके आना। सही बात है। अच्छा, जहाँ आपने बात की है मैं उसी को थोड़ा सा सेकंड करूंगी, और इस चीज़ को थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि आप क्या क्या कुछ रूल्स बनाते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो हमारे एक्सीडेंट्स होने से बच सकते हैं, या हम किस तरह से गाइडेंस पहुंचा सकते हैं लोगों को? गाइडेंस मैंने जिस तरह की कि प्रॉपर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, हम भी अवेयरनेस सेशन मुनाक़द करते होते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मीडिया पे आके। तो पहले तो अवेयरनेस है। ये जो हम बात कर रहे थे, इसके एक और पॉइंट ये भी है कि मोटरवे एक ऐसा ज़बरदस्त रोड है, उस पर लोगों को नींद भी आ जाती है अक्सर ड्राइविंग करते, सुकून में चला ज़्यादा एक्सीडेंट ड्राइविंग करते हुए नींद का आना भी है। अब उसके लिए ये करना चाहिए कि एक बंदा 2 घंटे ड्राइविंग करता है तो इसकी ये होनी चाहिए कि 2 घंटे के बाद वो 15 मिनट के लिए वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, खड़े हो जाए साइड पे। बेहतर ये होगा कि रेस्ट एरिया में वो खड़े होके और वहाँ पे रिफ्रेश होके फिर वहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें। अब ये चीज़ें अगर हम आए गाड़ी की तरफ, जो गाड़ी की 5% की गलती जो हम कह रहे थे, उसमें यही है कि हम अपनी गाड़ी की देखभाल नहीं करते उसी तरीके, क्योंकि मेंटेनेंस का काम वो सही, अगर वो देखते भी हैं तो हम उसमें जो पार्ट्स है वो ओरिजिनल नहीं डालते इसमें। तो ये भी बहुत ज़्यादा अहम बात है कि हम के चक्कर में जो हम ओरिजिनल पार्ट्स उसमें डालें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। टायर स्पेशली हमने मोटरवे के ऊपर अक्सर ये देखा है कि एक्सीडेंट सिर्फ हेड ऑन कोलिजन नहीं होता, ये टायर बर्स्ट होने से भी होता है। तो अगर हमारे टायर्स जो है वो जेन्युइन हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। अब इस सारे अवामिल को अगर हम देखें तो एक्सीडेंट में ज़्यादातर पैदल चलने वाले मरते, तकरीबन 42 से 47% ये पैदल चलने। तो ये पैदल चलने भी हम बचा सकते हैं अगर हमें पता हो, उनके राइट्स का हमें पता हो।
تو اس کے بعد ہم نے بائکرز، جس طرح صاحب نے کہا، بائکرز جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ بھی زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، ان کے اپنی وہ ہوتے ہیں. تو مین چیز جو ہے وہ ہے ہماری ٹریننگ، ایجوکیشن. اور ایجوکیشن مینس پازیٹیو بیہیویئر چینج، کہ لوگوں میں ایک پازیٹیو بیہیویئر آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے، تو انشاءاللہ وی ول اوور کم دس تھنگ. بالکل جیسے وہی والی بات جو احمد صاحب آپ نے کی کہ جو جیسی جگہ ہے ہمیں بیہیو وہاں پر ویسے ہی کرنا پڑتا ہے. ہر جگہ کی ایک اپنے مینرز ہوتے ہیں، ہر رولز الگ ہوتے ہیں، ان کو فالو کریں گے تو شاید کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی. بالکل. آپ کی طرف آؤں گی عدیل صاحب، یہ ضرور بتائیے گا کہ روڈ سیفٹی پہ ہم نے بات کر لی ہے، موبائل ایجوکیشن یونٹ کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے اس کا انیشیٹو لیتے ہیں اور اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ موبائل ایجوکیشن یونٹ جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ٹیم ہوتی ہے ڈیڈیکیٹڈ، جو کہ پرٹیکولرلی جو ہمارے ڈیوٹی پہ افسران ہوتے ہیں وہ بھی بریفنگ کا اور ایجوکیشن کا کام کرتے ہیں، انفورسمنٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ ایک پرٹیکولرلی ٹیم ہوتی ہے ہر سیکٹر میں. ایک سیکٹر کمانڈر کے ماتحت اب کہہ لیں کہ ایک ٹیم ہے جو کہ مختلف کالجز، اسکول، یونیورسٹیز، پرائیویٹ سیکٹر میں، اڈوں پر، بس اسٹینڈس پر مختلف ایسوسیشنز کے ساتھ جا کے بات کرتی ہے، وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، ان سے بات کرتی ہے، ان کو پاور پوائنٹس سلائڈس کے ذریعے کچھ سکھانے کی، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. یہ بڑے ویل اکوپڈ ہوتے ہیں، بڑے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں. ان کی اپنی بھی ہم ٹریننگ آف ٹرینرز کراتے ہیں، TOT کے بیس پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. پھر جو سیزنڈ ہمارے افسر ہوتے ہیں، جو اچھے خاصے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اور جو ان کے پاس فیلڈ کا اور مختلف شعبوں کا ایکسپیرینس ہو، یہ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پرنٹڈ مٹیریل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، پیمفلیٹس ہوتے ہیں، لیفلیٹس ہوتے ہیں، بکلیٹس ہوتے ہیں، اس میں ٹائر کے بارے میں، سفر کے بارے میں آگاہی، دھند کے بارے میں، موسم کے بارے میں بات کرنا، سیٹ بیلٹ کی آگاہی. تو جس طرح ابھی میں آپ کو ایک دکھا سکتا ہوں، یہ ہم اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے، یہ ایک بکلیٹ ہے جس میں ہم اکثر لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس میں تمام جو پریکاشنز ہیں وہ سم اپ کر کے تمام ہدایات موٹر پولیس کی طرف سے اس میں ڈال دی گئی ہیں. اور اس میں روڈ سائنز بھی ہیں. جو سب سے بڑا جو لوگوں کا فیکٹر ہے کہ اس میں ہم نے یہ بھی ایڈ کیا ہوا ہے فیچر، وہ سائنس سارے آپ سارے پہچان لیں. ہم آپ کو آپ کی ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کے لیے بھی یہ ایک ضروری ہے، آپ کے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. یہ ہم لوگوں کو سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گاڑی میں رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے خود پڑھیں، اس کو صرف ہم سے لے نہ لیں، اس کو پڑھیں بھی، اس پہ عمل درآمد بھی کریں. تو موبائل ایجوکیشن یونٹ جو ہے وہ بڑا افیکٹو ان کا رول ہے. اور یہ جیسے ابھی ہمارے جس سیکٹر سے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، میں اور یہ ہم جہاں سے آئے ہیں، تو ہمارے پاس ڈمپرز کا ایک بہت بڑا جو ریت اور بجری کا سامان ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، مٹیریل ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، ان کا بہت بڑا ایک شیئر ہے ٹریفک میں. ہمارا جو ٹیکسلا اور حسن عبدال، کامرا، یہ جو ریجن ہے، اس میں ان کا بہت بڑا فلو ہے. تو یہ ڈیلی تقریباً آلموسٹ 5 سے 7 ہزار ڈمپر جو ہے وہ چلتا ہے. پنڈی اسلام آباد کی طرف یہ لے کے آتے ہیں، ریت اور بجری وغیرہ لے کر آتے ہیں. اسی طرح ٹورڈز نارتھ پشاور کی طرف ٹریول کرتے ہیں، پشاور سے لوگ اینٹیں لے کر آتے ہیں. تو یہ اب ہمارا فوکس اب ان کی طرف ہوتا ہے ایریا کو دیکھ کر کہ وہ کون سا فیکٹر ہے جس کو ٹچ کرنا ہے، جس کو ایجوکیٹ کرنا ہے، جس کو زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ دوسرا فیکٹر پھر ہے موٹر سائیکلسٹ، کیونکہ یہ سارا آرگنائزڈ ایریا ہو گیا ہے. سیکٹرز بہت سارے نئے اسلام آباد کے یہاں پر ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور انفراسٹرکچر جو ہے، سڑک جو ہے وہ اس طرح اتنی بڑی یا اتنی اس کے مقابلے کی نہیں بن سکی. جو GT روڈ ہے ہماری، وہ ابھی بھی اسی طرح 2 لینز پر ہے، اور 2 لینز اس کو کٹ افورڈ نہیں کرتی ہیں. جتنی ٹریفک والیوم انکریز ہو گیا ہے، اس کے لیے یہ سڑک ناکافی ہو گئی ہے. تو وہ لوگ بائنگ پاور زیادہ ہو گئی ہے، کہ گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، موٹر سائیکل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آبادی کے بڑھنے سے، رجحان بڑھنے سے لوگوں نے خاص کر یہ ترنول کا جو ایریا ہے، GT روڈ کا جو ہے ہمارا یہ پورشن ہے، اور اسی طرح روات اور ٹی چوک ایریا، اس میں ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہو گیا. تو اس فلو میں موٹر سائیکلسٹ دوسرے جو کنٹریبیوٹر ہیں وہ موٹر سائیکلسٹ ہیں. موٹر سائیکل ایک آسان سا ذریعہ ہے، ایک آدمی نے ہر جگہ سے نکال سکتے ہیں، ان کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے. دہی لینی ہے، دودھ لینا ہے، بچوں کو چھوڑنا لینا ہے، تو اس کے لیے وہ ایزی سا ہے اس کو رائڈ کرنا، تو وہ لوگ نکال لیتے ہیں. لیکن وہ سب سے بڑی اس میں جاتی ہے، یہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتے ہیں جو کہ موٹر سائیکل چلانے کے اہل ہی نہیں ہوتے، جن کے پاس لائسنس ہولڈر ہی نہیں ہے، جو ان کے پاس جن کی ایج نہیں ہے، انڈر ایج ڈرائیونگ جو ہے نا، لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا، موٹر سائیکل چلانا.
پھر جن کے پاس لائسنس ہے بھی وہ اس کو فالو نہیں کرتے رولس کو, وہ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے, اپنی لین میں نہیں چلائیں گے, لینڈ اسٹرینڈنگ کریں گے, بیچ میں سے گزریں گے, اوور سپیڈنگ کریں گے, رانگ سائڈ پہ چلائیں گے. تو یہ آہستہ آہستہ ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ جاتے ہیں بات کرتے ہیں, اڈوں پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اسکول کالجز یونیورسٹیز میں موبائل ایجوکیشن یونٹ جو ہے وہ اویئرنیس پھیلانے کا کام کرتے ہیں. بالکل, اور میں وہی اگلا سوال آپ سے یہی کرنے والی تھی کہ کون کون سے ایسے رولز آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ توڑے جاتے ہیں اور وہی وجہ بنتے ہیں مختلف انسیڈنٹس کی, ایکسیڈنٹس ہو گئے یا جو بھی اس طرح کے برے حادثات ہوتے ہیں ان کا باعث بنتے ہیں؟ اس میں تھوڑی سی اسٹڈی ڈفرینٹ ہے, جس طرح کا ایریا ہے اس کی انوائرمنٹ کے مطابق لوگوں کی وائلیشنس بھی ہم نے چیک کی ہیں. جیسے ابھی آپ مری جا رہے ہیں تو مری میں زیادہ چڑھائی ہے, زیادہ اترائی ہے, زیادہ تر وہاں اس ایریا میں بارش رہتی ہے, سلپری زیادہ ہوتی ہے, برف کے موسم میں سلپری زیادہ ہوتی ہے, تو لوگ وہاں پر ایک تو فیملیز ہوتی ہیں, فن کر رہے ہوتے ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح کی ان کا جو نا وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اٹینٹو نہیں ہوتے, اس طرح کی وہ توجہ نہیں دیتے ڈرائیونگ پر. وہ کوئی گانے لگا لے گا اونچے, کوئی موبائل پہ لگ جائے گا, کوئی فیملی کے ساتھ بات کرے گا, کوئی بچے کو اٹینڈ کرے گا, تو وہ وہاں پر کروز زیادہ ہیں, مور زیادہ ہیں, تو وہ اٹینٹو نہیں رہتے, تو وہاں پر مس ہو جاتی ہے چیز. تو وہاں پر اوور سپیڈنگ یا آپ کی تھوڑی سی سپیڈ زیادہ ہو گئی, آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تو آپ زیادہ کسی بڑے حادثے کا بن. اسی طرح اگر آپ جی ٹی روڈ پہ آ جائیں تو یہ جو دو ایریا میں نے ولنریبل ایریا آپ کو بتائے ہیں, موٹر وے چوک ہے ہمارا اور یہ جو جی ٹی روڈ کے قریب ترنول ٹی چوک ہے, یہاں پر ہم نے ابھی آئی جی صاحب کے حکم سے, ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب اور ڈی جی صاحب کے حکم سے ایک اسپیشل کیمپین بھی شروع کی ہے. ہمارے سیکٹر کمانڈر صاحب اس کو, دونوں سیکٹر کمانڈر صاحبان اس کو لیڈ کر رہے ہیں. دو پرٹیکولرلی ان پرٹیکولر ایریاز کے لیے ہم نے اسپیشل ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے. موٹر وے زون سے بھی ہم نے اس میں ہیلپ لی ہے, ایکسٹرا گاڑیاں لگائی ہیں. اس میں اب ان فیکٹرز ان ایریاز میں ہمیں ڈمپرز جو ہیں یا یہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں یا بڑی وہیکلز جو ہیں, کمرشل وہیکلز ہیں, ان کی وائلیشنز ہمیں نظر آتی ہیں زیادہ. رانگ سائڈ پہ ان کو لگتا ہے نا کہ کوئی سپرویژن نہیں ہے, اوپر دیکھنے والا نہیں ہے. نہیں ہے, تو اوپر دیکھنے والا بھی ہے, لیکن والیوم اتنا زیادہ ہے کہ ایک دو آفیسر ایک گاڑی میں ہوتے ہیں اور 10 کلومیٹر کے ایریا ہوتا ہے ان کے پاس, 7 سے 8 کلومیٹر کے ایریا ایوریج ایریا. ہم نے ایکسٹرا ڈپلائمنٹ بھی کی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹریفک والیوم بہت انکریز کر گیا ہے, اور اس کے علاوہ پھر جو سڑک ہے وہ اتنی نہیں ایکسٹینڈ ہو سکی جتنی ہونی چاہیے. سروس روڈ نہیں ہے سائڈ پر. اگر سروس روڈ ہوتا تو جس نے دودھ دہی لینا ہے, بچے کو اسکول چھوڑنا ہے, چھوٹے موٹے کو کام کرنا ہے, وہ سروس روڈ پہ چنگچی رکشہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. آپ دیکھیں یہ چنگچی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ سڑک پہ ہائی وے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہائی وے کیونکہ سڑک ہے ہی نہیں, ان کے لیے کوئی سڑک نہیں ہے, تو وہ ہائی وے پہ آ جاتے ہیں اور اس میں وہ 6 سواریاں 8 سواریاں 10 سواریاں بٹھا لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک فیکٹر ہے جس ایریا میں جس طرح کی وائلیشن ہمیں نظر آتی ہے, ہم اسی طرح کی اسٹریٹجی اپناتے ہیں. موٹر وے پر آپ دیکھیں ٹائر برسٹ ہونا, سونا, نیند آ جانا, تو اب ٹائر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بازار سے ٹائر خرید لیا تو اٹس انف. تو ٹائر جو شیلف لائف ہے اس کی وہ 2 ایئرز ہے. اگر وہ اپنی لائف پوری کر چکا ہے, اس کے اوپر ٹائر کے اوپر لائف لکھی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ نے نہیں بھی استعمال کیا, اگر وہ پڑا ہوا بھی ہے, تو وہ اپنی شیلف لائف پوری کر گیا, وہ ایکسپائر ہو گیا. تو اگر آپ نے ایک دن بھی گاڑی میں نہیں لگایا, استعمال نہیں کیا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نئے ٹائر جی اسی تو کل خریدے نے, ہم نے کل لگائے ہیں جی, تو کل لگائے تو آپ نے دکاندار سے چیک ہی نہیں کیا, وہ دکاندار نے آپ کو ایکسپائر ٹائر دے دی. تو اس طرح کی اویئرنیس ہم پھیلاتے رہتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں کو. اور یہ جو وائلیشنز ہیں, یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو کس قسم کی وائلیشنز ہیں, زیادہ وائلیشنز جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہیلمٹ نہ پہننا, سیٹ بیلٹ نہ پہننا, موبائل فون سننا, پیڈسٹرین جو ہیں پیدل لوگ جو ہیں وہ بھاگ کے سڑک کراس کر لیں گے تو جو نہیں دیتے, دیکھتے نہیں ہیں دائیں بائیں. چھوٹے بچے اکثر ماؤں سے والدین سے ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جہاں اربن ایریا ہے وہاں پر ڈرائیور حضرات جو گاڑیوں والے ہیں وہ اپنی اسپیڈ ریڈیوس نہیں کرتے. یو ٹرن کے قریب بہت سارے حادثات ہوتے ہیں, کیونکہ ایک آدمی جو یو ٹرن لینے والا ہے وہ اپنی کوشش میں ہوتا ہے کہ میں پہلے یو ٹرن لے لوں. جو بڑی سڑک سے آ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا رائٹ ہے, میں نکل جاؤں, میں اس کو کیوں راستہ. تو ہم تھوڑا سا پیشنس اگر کریں اور ایک سیکنڈ کسی دوسرے کو دے دیں, تھوڑا دیر سے پہنچ جائیں پر پہنچ جائیں, خیریت سے پہنچ جائیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر یہ لوگ سمجھ جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے. ایک اور سوال, بڑا اہم سوال آپ سے کرنے لگی ہوں ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے, کہ موٹر وے کا جو ڈرائیونگ لائسنس بننے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ موٹر وے کا ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا بڑا آسان طریقہ کار ہے, اور اس میں سب سے بڑی فیسلٹی یہ ہے کہ ہمارے لائسنس کے لینے کے لیے, اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی شہر کے شناختی کارڈ کی شرط نہیں ہے.
اگر آپ راولپنڈی سے بنوائیں گے تو وہ آپ سے ان کی ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ راولپنڈی کا لائسنس ہو. اسلام آباد سے بنوائیں گے تو اسلام آباد کا آئی ڈی کارڈ پہ وہ ایڈریس ہو. تو ہمارے جو ڈرائیونگ لائسنس کی سب سے بڑی فیسلٹی ہے وہ سہولت جو عوام کو دی گئی ہے, اس کے لیے آپ کے جو شناختی کارڈ ہے وہ کسی بھی شہر کا ہو, آپ آ کے اسلام آباد سے شیخو پورہ میں اس کی فیسلٹی ہے. ہمارا ایک سب وہاں پر سیٹلائٹ کیمپ اس کا آفس ہے, وہاں سے آپ جا کے اپنا لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں. اور لائسنس اپلائی کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکومنٹس کی, سوائے آپ کو آپ کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہو اور آپ کی ایج پوری ہو, آپ ایلیجبل ہوں. لیکن اس میں ایک فیکٹر ضرور ہے کہ ہم بلڈ گروپ ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے لائسنس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے, او پازیٹیو بی پازیٹیو, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے تو وہ کم از کم اس کے پاکٹ میں لائسنس ہے یا کچھ چیز ہے تو وہ بندہ تو بتا نہیں سکتا کہ مجھے خون کون سا لگنا ہے یا کیا ضرورت ہے. تو وہ وہاں سے, تو یہ ہماری شرط ہے کہ جب آپ لائسنس بنانے کے لیے آئیں تو آپ کے پاس اپنے بلڈ گروپ کہیں لکھا ہوا ہونا چاہیے, اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے. اچھا, یہی فیسیلیٹیشن جو ڈفر کرتی ہے ہماری اسلام آباد پولیس کے لائسنس میں؟ اسلام آباد پولیس کے لائسنس میں میں نے ریکویسٹ کی نا کہ ان کے جو آئی ڈی کارڈ کی شرط ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ اسلام آباد کا ہونا چاہیے, آپ کا ایڈریس اسلام آباد کا ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس ایسی شرط نہیں ہے, ہم آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں لیکن سرگودا کا لائسنس ہے, بلوچستان کا لائسنس, کوئٹہ کا لائسنس شناختی کارڈ ہے, جیکب آباد کا ہے, کراچی کا ہے, تو وہ بھی اسلام آباد سے آ کے لائسنس بنوا سکتے ہیں. ہمارے نیشنل ہائی وے موٹر پولیس کا لائسنس لے سکتے ہیں, لیکن ٹیسٹ دینا پڑے گا. ٹیسٹ کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ابھی ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے تھے, بائکرز اور موٹر سائیکلز کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. تھوڑا سا ہمیں اور بتائیے گا کہ ان کو کس طرح کی سیفٹی پریکاشنز لینے چاہیے کہ حادثات سے بچ سکے, کیونکہ اکثر دیکھا یہی ہے کہ بیچارے وہی سب سے زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ سب سے زیادہ حادثے ہو رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ خود غلطی پر ہوتے ہیں یا پھر گاڑی غلطی پر ہوتی ہے. تو ذرا اس کو تھوڑا اور اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیجیے گا. اچھا, جس طرح ابھی عدیل شہزاد صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کیا ہے, بنیادی طور کے اوپر دیکھیے موٹر سائیکل چلانے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی ایج کوالیفائی کرتی ہو موٹر سائیکل چلانے کے لیے, سب سے بنیادی چیز. نمبر سیکنڈ بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو آپ جس کی وجہ سے فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمارا, سب سے بڑی ریزن کیا ہے, ہمارا موٹر سائیکلسٹ سیفٹی ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتا. انفارچونیٹلی جو ہمارا بیہیویئر ہے, اگر آپ روڈس کے اوپر دیکھیں تو ہمارا اسٹوڈنٹ, ہمارے بڑے کیجول قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہیلمٹ ٹینکی پہ رکھا ملے گا آپ کو, سیف گارڈز کے اوپر ٹنگا ہوا ملے گا. جو تھوڑا سا ینگ آدمی ہے وہ بریک کے اوپر رکھ لے گا, وہ بنیادی طور پہ بس ہیلمٹ کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ پا رہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے, اب وڈ یو بلیو کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی بھی اتنی انٹیلیجنٹ قوم نہیں دیکھی, اتنی ایمپیتھیٹک میں نے قوم نہیں دیکھی. یہ میں آپ کو اس فورم کے اوپر ایز اے وہ بات نہیں کر رہا ہوں, مطلب کہ آپ بلیو ہی نہیں کریں گے, اتنی زبردست قوم ہے. آپ مسجد نکال لیں گے. نہیں, آپ مسجد چلے جائیے, یہ اپنی قربانی دے گا, تنگ ہو کے نماز پڑھے گا, لیکن پچھلے والے کو جگہ دے گا, آگے آ جائیے. آپ رمضان میں چلے جائیے, یہ روڈ پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگائے گا, ہمارے پاس یقین کریں لوگ پکڑ کے کھینچتے ہیں کہ ہمارے پاس روزہ افطار کرو. ٹھیک ہے جی, اتنا زبردست قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جہاں پہ میرے سیلف کی بات آتی ہے نا, وہاں پہ میں انتہائی کیجول ہو جاتا ہوں. اب اس میں پھر میں آپ کو ایک اور لطیفہ سناؤں, ہماری خواتین کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اچھا کہ برا, بلکہ میں خواتین کو میں ذرا اس میں تھوڑا سا نا ایک ایڈوائز بھی کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ بڑی یہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں اس کو اوبیڈینٹ ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈس کی یا بھائیوں کی بھی اسپیشلی بڑی. لیکن ایک یاد رکھیے کہ آپ کا جو رول ہے نا اس میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اکثر جب ہم اپنی بریفنگ دیتے ہیں تو میں اس میں اپنے بچوں کو, یہ جو بچیاں ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز کی, میں ان کو یہ لازماً ایڈوائز کرتا ہوں, ایڈوائز دینا, آرڈر نہیں دینا. اگر آپ نے آرڈر دیا پھر اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے اس کا ذمہ دار آپ خود ہیں, اس کا میرا کوئی رول نہیں ہوگا اس میں. تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے, آپ ایڈوائز کیجیے. کون بہن ایسی جو یہ چاہتی ہے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو؟ بالکل. کون بیوی ہے جو یہ چاہتی ہے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, کون ماں ہے جو اپنے بیٹے, تو پھر اس میں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نا. آپ کا بچہ, آپ کا شوہر, آپ کا بھائی جس ٹائم جا رہا ہے تو آپ کم سے کم گھر سے نکلتے ہوئے ایک آواز اس کو دے سکتے ہیں, بھائی ہیلمٹ کہاں ہے. ایک دن نہیں پہنے گا, دوسرے دن نہیں پہنے گا, ایک دن پھر اس کے دل میں آئے یار یہ تو ہر وقت یہ پکا میرے کوشچن بن گیا, بیل بجی ہے جہاں میں نکلتا ہوں, سننے سے اچھا پہن ہی لو. اچھا, کنٹریری ٹو دس ہو کیا رہا ہے,
وائف جا رہی ہے ہسبینڈ کے ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر, اس اللہ کی بندی نے بچہ بھی سنبھالا ہوا ہے, اس نے سامان بھی سنبھالا ہوا ہے, ہیلمٹ کی ذمہ داری بھی اس پر ہے, جہاں پولیس والا نظر آئے اس بارڈر ملتا ہے ہیلمٹ سر پہ رکھے, اور وہ ایسی اللہ کی بندی ہے سب کچھ کے ساتھ ہیلمٹ سر پہ رکھے. ٹھیک ہے, یہ کام بالکل بھی مت کیجیے. صحیح. جب بھی آپ, اور جب آپ خود بحیثیت سواری موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنے لوز گارمنٹس, چادر برقع اچھے طریقے سے سمیٹ کے بیٹھیے. اس میں ہم لوگوں کی, مردوں کی بہت نااہلی ہے. صحیح بات. کیونکہ خواتین کو تو نارملی موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا, اور چلانا اگر آتا بھی ہو تو اس کو وہ پریکاشنری میئرز کا نہیں پتا ہوتا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں اپنی بہن کو, بیٹی کو, والدہ کو کہ آپ یہ اچھے طریقے سے سمیٹ کے بیٹھیں. انفارچونیٹ کیا ہے جو آپ کا سوال تھا, تو سوال کیا تھا کہ جی کس وجہ سے حادثے ہوتے ہیں. اب جب میں خود ہی ہیلمٹ نہیں پہنوں گا, اتنی امپورٹنٹ پریکاشنری, اچھا سائڈ شیشے ہوتے ہیں ہم اس کا استعمال ہی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ ایک سائڈ شیشے جس کے پاس نہیں ہے اس نے رائٹ اور لیفٹ ٹرن لینا, وہ کیسے دیکھے گا؟ اب اس کا ایک طریقہ ہے, وہ آدھا ٹنگے گا رائٹ سائڈ کے اوپر, پیچھے دیکھے گا, پھر وہ ادھر دیکھے گا. وہ عجیب سا ایک نا وہاں پہ وہ ڈرامہ اس نے بنایا, اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا. جی, اور بلکہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سگنل بھی نہیں دیتے. جی بالکل. وہ ان کو وہی اخذ کر لیتے کہ بھئی پہلے پیچھے والا خود ہی سمجھ جائے گا کہ میں نے رائٹ ٹرن ہونا ہے, میں نے لیفٹ ٹرن ہونا ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یا بالکل ٹرن ہوتے ہوئے سگنل دیں گے. جی بالکل. تو یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں, ایگزیکٹلی یہ اس طرح کی چیزیں یہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور جو پیچھے ہوگا اس کو بھی نقصان پہنچائیں گے. دوسرا, اب جو ہیلمٹ پہننے والے اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں میں نے میرے ایکسپیرینس میں بہت ساری چیزیں ہیں. وہ اللہ کا بندہ موبائل میں جیب میں رکھتا ہے, ہینڈز فری شرٹس کے اندر سے گھماتا ہوا, سیدھا کانوں میں لے جاتا ہے, اوپر ہیلمٹ پہن لیتا ہے. اب مجھے نہیں کنسرن اس سے کہ وہ قرآن پاک سن رہا ہے, نعت سن رہا ہے, گانے سن رہا ہے, وہ میوزک سن رہا ہے, کیا سن رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ روڈ سے ایبسلیوٹلی اناویئر ہے. ایگزیکٹلی. کوئی ہارن اس کو دے رہا ہے اسے نہیں پتا, بالکل نہیں پتا چلے, کوئی اسے راستہ مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا. ٹھیک ہے جی. تو تھوڑا سا اس موبائل یوز کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بالکل. موٹر سائیکل کے حوالے سے پاکستان کا کوئی ایک موٹر سائیکل برانڈ آپ لے لیجئے, اس کو جہاں آپ 60 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اوپر لے کے جائیں گے وہ روڈ گرپ چھوڑ دے گا. انفارچونیٹ ہے لیکن یہ پریکٹیکل ہے. آپ کسی موٹر سائیکل کو اچھے سے اچھے برانڈ کے آپ لے کے چلیے, 60 کی سپیڈ جہاں وہ کراس کرے گا وہ آپ کو وہ روڈ گرپ نہیں دے گا. ایگزیکٹلی. اب جس طرح سر نے بتایا کہ گیون دا سرکمسٹانسز, پورے آپ کے ساؤتھ اور ویسٹ کا جو ٹریفک ہے وہ سارا انکلکیٹ کہاں ہو رہا ہے, اس نارتھ میں. اربنائزیشن کہاں, جس طرح سر نے ایکسپلین کیا, اربنائزیشن یہاں پہ اتنی زیادہ ہو گئی. اب اتنے سارے سینیریوز میں جو موٹر سائیکل چلانے والا ہے وہ نہ ہیلمٹ پہنتا ہے, رائٹ, اگر وہ انڈیکیٹر نہیں دے رہا, اگر وہ سائڈ شیشوں کا استعمال نہیں کر رہا, اگر اس نے اپنی بہن, بیٹی, بیوی کو پریکاشنری میئرز نہیں بتائی ہے, تو آپ خود اندازہ کر لیجئے وہ کتنی ڈینجرس سچویشن میں سے گزر رہا ہے. بالکل. اور یہی ریزن بن رہے, جس طرح ہم نے کہا, یہی ریزن بن رہے ہیں موٹر سائیکلز کے ایکسیڈنٹ ہونے کا. تو ہمارا بیسیکلی موبائل ایجوکیشن یونٹ کا جو رول ہے اس میں وہ یہی ہے کہ ہم اس کو میں اگر انتہائی آسان سے جملے میں یہ کہوں نا, ہر وہ جگہ جہاں زیرو بستے ہیں ہم وہاں تک جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدارا اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محفوظ بنائیے. بالکل صحیح بات, چاہے آپ کسی بھی اس میں ایگزیکٹلی سڑک کے اوپر جب بھی آپ ایگزیکٹلی بالکل صحیح بات کی آپ نے. اور یہی ساری چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان پہ ہم امپورٹنس دیں تو شاید ہم ان حادثات سے بچ جائیں جس کے پر پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں یا ہمارے نقصان ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں ہی آسانیاں ہماری زندگی میں جو ہیں ہمیں میسر ہوں گی. آپ سے ضرور اسلام صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ایکسیڈنٹس کے حوالے سے یا مختلف چیزوں کے, کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو آپ نے کہا مینٹیننس گاڑی کی. اب اگر فرض کریں کہ جی گاڑی ایسے وقت کے اوپر کسی کی خراب ہو جائے بیچ روڈ کے اوپر جہاں آپ کو کہیں ہیلپ نہ ہو, لیکن ہاں جی موٹر وے پولیس وہاں پر آپ کے پاس پہنچ جائے, تو کس طرح کی جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے یا فوری طور پر جو سلسلہ کیا جاتا ہے وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ میم یہ کوشچن تو ہم اس لیے ہے کہ بہت سے لوگ ہم سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ صرف چالان کرتے ہیں. تو ہمارے جو ایکٹیویٹیز میں وہ سب سے اہم بات یہ کہ ہم ہیلپ پہ فوکس کرتے ہیں. کسی کی گاڑی خراب ہوتی ہے, اس کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے, تو ہمارے آفیسرس بھی اس اسٹینڈرڈ کے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ ان کو فرسٹ ایڈ بھی دیا جاتا ہے, اور گاڑی کو اس روڈ سے ہٹا کے فری فلو ٹریفک بھی ہم انشور کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اپروچ دا موٹر وے پولیس, اور اس میں پہلا کام یہ ہے کہ آپ جو ہمارا ایک ہیلپ 9 نمبر ہے اس 130 ہے, اس پہ ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی پرابلم ہو
تو اس پہ ہمیں اپروچ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن اس میں لازمی ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن یا پرابلم کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وائلیشن وہ دیکھتا ہے, ایک پی ایس وی میں بندہ بیٹھا ہے اور وہ ڈرائیورز اس میں سواریاں زیادہ ہے گاڑی میں, یا ڈرائیور موبائل فون استعمال کرتا ہے, تو پھر بھی وہ ہم سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں 130 پہ, اور ہم اس کے اگینسٹ وہ انفورسمنٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک نیو جو ہے وہ ایک ایپ ہے ہم سفر کے نام سے, جس کو حمد علی صاحب خود چلاتے ہیں, ہم سفر. اس میں یہی ہے کہ لوکیشن بھی گاڑی کی ہمیں آتی ہے, اس میں ایک ریڈیو ایف ایم جو ہے انفارمیشن اس کے تھرو ہم دے سکتے ہیں کہ کہاں پہ ایک پرابلم ہے, کہاں پہ روڈ بند ہے. اور اس میں ایک اور بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ اس میں جو گاڑی خراب ہے اس بندے کی جو ہے لوکیشن اس میں پراپر اچھی طریقے سے ہے, کیونکہ 130 میں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہاڑی کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ وہ کون سی پہاڑی ہے. فیسلٹی ہے نا کہ آپ اس کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ اپنی رجسٹریشن کر لیں, تو آپ اگر اس میں ایک ایمرجنسی کا بٹن ہے سے اس کو پریس کر دیں تو آپ کی جی پی ایس بیسڈ لوکیشن جو ہے وہ ہمارے ڈیٹا بیس پہ آ جاتی ہے. وہاں سے ہم آپ کو, اسی لیے ہم لوگوں کو سب کو جو ایجوکیشن یونٹ کے جو ہمارے آفیسرز ہیں اپنے لیکچر کے اینڈ میں لوگوں کو پرٹیکولرلی یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک تو ہم موٹر پولیس کو کانٹیکٹ کرنے کا 130 ہیلپ لائن ایک ذریعہ ہے, اور دوسرا سب سے آسان اور آج کل تو نارمل کامن ہر آدمی کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, تو وہ جو ہماری ایپ ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ہم سفر کے نام سے. تو اس میں بہت سارے فیچرز ہیں, تو آپ سارے فیچرز سے آپ گھر سے نکلنے کے سے پہلے روڈ سچویشن دیکھ سکتے ہیں, کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں, ٹریفک جیم صورتحال دیکھ سکتے ہیں, ویدر کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں, تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کرے گی, اور اس میں تمام فیسلٹی سارے فیچرز موجود ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور اکثر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں موٹر ویز پہ جو کہیں جیسے کراچی ہے اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اپنے کوئی یہاں جاننے والے نہیں ہوتے, وہ اگر اس طرح کی مصیبت میں پھنس جائیں تو پھر آپ سوچیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کسی اپنے گھر والے کو یا رشتہ دار کو فون کر کے بلا لیا جائے, یا آپ کی گھر آپ کا یہیں پاس میں قریب میں اسلام آباد میں ہے تو آپ وہاں تک جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں, جس طرح سے ان لوگوں نے ہمیں بتایا, ہمیں سمجھایا. ہماری ہی سیفٹی ہماری ہی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے لائف کے لیے, کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہمیں بہت بڑے مسہیپ میں جو ہے وہ انوالو کر سکتی ہے. شکریہ سر عدیل آپ کا بے حد کہ آپ یہاں پر آئے, اور جو چیزیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں آئی ہوپ ہمارے ناظرین اس چیز کو سمجھیں, اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں اب تک کرتے آئے ہیں ان سے گریز کریں اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. میں اس میں چھوٹی سی بات آپ کے فورم پہ کرنا چاہوں گا اینڈ میں, کہ ایک تو آپ لوگوں کا شکریہ, آپ ڈائریکٹر صاحبان اور جو آف دا کیمرہ ٹیم ہے ان سب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اتنا موقع دیا. آپ کے توسط سے ایک چھوٹی سی بات میں لوگوں سے کرنا چاہوں گا ضرور کہ عوام تک ایک بات پہنچ سکے. آپ ماشاءاللہ اتنے زیادہ آپ کے ویڈیوز ہیں اور لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, تو ہماری بات بھی پہنچ سکے ان تک. روڈ سیفٹی ہر آدمی کی انڈیویجول ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. تو آپ دوسرے کو محفوظ بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ بنائیں. اگر آپ خود کو محفوظ بنائیں گے تو دوسرا آٹومیٹکلی آپ سے سیف ہو جائے گا, تو وہ سیفٹی ٹریول کرتی رہے گی. اور ہمارا جو المیہ ہے, آپ اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یا ورلڈ بینک کی جو اسٹڈیز ہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, جو ینگ ایج ہے, ینگسٹرز ہیں 18-14 سال سے لے کے 24-25 سال 30 سال تک کے لوگ ہیں, ہم اپنی ان ایکسیڈنٹس میں یوتھ کو لاس کر رہے ہیں. فائنینشیل لاس تو کر ہی رہے ہیں لیکن ہم اپنا ہیومن لاس کر رہے ہیں, اور ہیومن لاس میں ہم اپنی یوتھ کو گنوا رہے ہیں, جو کہ بڑی پوٹینشیل ہے ہمارے فیوچر کے لیے. جو ایک بندہ ڈسیبل ہو جائے ینگ ایج میں, وہ اپنے والدین پر بوجھ بن جاتا ہے, بہن بھائیوں پہ بوجھ بن جائے, جانے چلی جاتی ہیں. آپ ڈسیبل کی بات تو کر رہے ہیں بہت دور ہے, لیکن لوگوں کی اکثر جانے چلی جاتی ہیں. تو یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ سیفٹی کو اڈاپٹ کریں, اور روڈ سیفٹی کو ایز اے پریکاشن لینے کے لیے بجائے اس کو آپ ایک اوبلیگیشن کرنے کے یہ ہے تو کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اور اس کو یہ اشارہ توڑنا, ہیلمٹ نہ پہننا, اس کو نا آپ یہ ہمارا فخر نہیں ہے, کوئی ہمیں میڈل نہیں دے دے گا کہ اگر ہم نے اشارہ توڑ دیا تو کوئی دوسرا دیکھ کر ہمیں میڈل دے گا, بھائی تم نے بڑا اچھا کام کیا. اس میں ہم اپنے ابھی رمضان شریف آنے والا ہے, ہم اکثر ابھی نیا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے مدارس اور مساجد میں جانے کا, تو اس میں ہم علماء حضرات سے تمام سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے ممبر کو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک سنت ہے, جو ممبر رسول ہے, اس کو بھی استعمال کریں, اس کو بھی ایک ذریعہ بنائیں روڈ سیفٹی کا پیغام پھیلانے کے لیے, لوگوں کی جانوں محفوظ بنانے کے لیے. اگر آپ کو پتہ ہی ہے, سب کو, ہم سب نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے آلموسٹ سارے لوگ, تو وہ جس نے ایک انسانیت کو بتایا, گویا پوری کائنات کو, ایک انسان کو بچایا, پوری انسانیت کو بچایا. تو وہ اگر ہم یہ پیغام اپنا پھیلا سکیں کہ آپ سیفٹی امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ عادل صاحب, تھینک یو سو مچ. احمد صاحب آپ کا بے حد شکریہ. اسلام صاحب تھینک یو سو مچ.